अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में ज़रई अजनास के शोबे में जिद्दत और बिलखसूस जैतून की काश्त और पैदावार के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसमें मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम की फसलें, फल और सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जैतून और जैतून का तेल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और इस इंपोर्ट के हवाले से हम $2 अरब सालाना जो है ख़र्च करते हैं। इस हवाले को देखते हुए चंद साल पहले अदराक किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जैतून काश्त किया जा सकता है और ना सिर्फ इसको पैदा करके हमारी मुल्की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने चकवाल के इलाके को जैतून की वादी में तब्दील करने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में काम शुरू किया। इस हवाले से चंद तरक्की पसंद किसान जो है ना सिर्फ काम शुरू कर चुके हैं बल्कि पैदावार भी उठा रहे हैं। तो हुकूमत ने वादी जैतून को बनाने के लिए किस किस्म के इक़दामात किए हैं, किसान को किस तरफ राग़िब किया है और मुल्क के बाकी और कौन से इलाके हैं जहां पर जैतून काश्त हो सकता है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने आज के मेहमान से जो कि इंतहाई सीनियर शख्सियत हैं, बारानी इलाकों और दही इलाकों की तरक्की के हवाले से एक्सपर्ट जाने चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के साथ बारानी इलाकों की तरक्की के हवाले से लंबा अरसा मसरूफ़ रहे और उसके बाद गुज़श्ता 2 दहाइयों से कौमी तरक्याती इदारे के साथ मुंसलिक हैं। आइए हम मिलते हैं जनाब मलिक फ़तेह खान साहब से और जानते हैं जैतून की काश्त और पैदावार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। मलिक साहब, ये बताइए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो जैतून की काश्त है उसके बारे में कैसे ख्याल आया, क्योंकि हम तो इटली और स्पेन की ही हमेशा से ख़रीदते रहे। मेरा ये जैतून के बारे में क्वेश्चन तो बड़े अरसे से जारी थी और बल्कि 60s में पहली दफ़ा हाँ इसी इलाके में कोशिश की गई और यहाँ पे बारानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है खैरी मूरत अमूर हवानात के हवाले से। अच्छा, ठीक है जी। तो वहाँ पे बल्कि ये पौधे लगाए गए। अच्छा, ठीक है। और ये जो अभी बारानी यूनिवर्सिटी है जी, ठीक है, यहाँ भी उस वक्त बारानी कॉलेज था और एग्रीकल्चर फार्म भी था। अच्छा, पिंडी के मलिका यहाँ भी वो पौधों की ट्राई की गई और फिर ये बाराकऊ के इलाके में। अच्छा, ठीक है। और लेकिन ये है कि इससे उस वक्त चूँकि पहले वो काम था तो इस हवाले में कोई इतना इसकी तरफ शायद वो ध्यान देना रह गया, तो इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज उस वक्त वो इसके नहीं निकले। अच्छा, लेकिन ये था कि ये चूँकि ये जो जैतून है ये एक आप यूँ समझें कि जो हमारा पुराना कहू है जहाँ जिन जिन इलाकों में कहू है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये उसकी ही मतलब वो इसका मदर प्लांट कह लें, वो सब स्पीशीज, ठीक जी है, बिल्कुल। तो अब कहू पे फल भी आता है जी, बिल्कुल ऐसा, वो भी एक तरह का जैतून ही है, ठीक है, लेकिन फल बहुत कम तादाद में आता है एक पौधे पे और उससे जो तेल निकलता है उसकी भी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, हार्डली 6 से 7% तक सही, मतलब उससे आप वो तेल निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन ये 2009 में अच्छा, ठीक है, इसको लार्ज स्केल करने के लिए कोशिश की गई। तो कौन कौन से इलाके थे पाकिस्तान में जो सोचा गया कि यहाँ पर की जा सकती है? ये जो इस पे मुख्तलिफ तजर्बात हुई है जी, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि जहाँ जहाँ पे कहू है, ठीक है, वहाँ पे तो ये बिल्कुल बड़े आराम से हो सकता है। सही। तो पंजाब में पोटफार और साल्ट रेंज जो है, अच्छा जी, ये इसके लिए बेहतरीन इलाका चुना गया। यहाँ पे तजर्बात भी हुई है बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक हो गया, काफ़ी जहाँ पे पौधे मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए। अच्छा, ठीक है, सही जी। तो वहाँ पे अच्छे कामयाबी के मैं बाद में आता हूँ उसके लेकिन इलाकों के हवाले से आपने पूछा है तो पोटफार और साल्ट रेंज के अलावा पंजाब में केपी में दीर का इलाका, ठीक है, बिल्कुल सही, और बलूचिस्तान में जो है जी ये कोहे सुलेमान, ठीक है, और लोरलाई जोब। अच्छा, ठीक है, ये इलाके मौजूद हैं। और कश्मीर में जी आबो हवा इसके लिए जी कि ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। अच्छा, ठीक है। तो ये जो पोटफार की आबो हवा है ये इसके लिए नहायत ही मौजू है। ओके, सही। अब आप देखा होगा जो बाराकऊ के इलाके में अब कितना ये जो लगा हुआ है कहू,
اوکے بالکل صحیح. ہاں تو یہ پٹوار والی آب و ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ مطلب کس طرح سے آپ کسان کو راغب کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل, اور کتنا رقبہ ہے, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں نا سیلف سفیشینسی بھی ہو اور ایکسپورٹ بھی ہو, یہ دونوں چیزیں ہم چاہتے ہیں, تو کتنا رقبہ مختص کیا ہے اور راغب کیسے کریں گے ہم کسانوں کو اس کے لیے؟ یہ جی کہ کوئی بھی جدت لانے کے لیے, یا جیسے اب زیتون کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, یا یہ ابھی ماشاءاللہ کافی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی کوششیں یا حکومت پنجاب کی کوششیں یا اپنے صوبوں کے حوالے سے اب مطلب پچھلے چند سال سے تو اس پہ کافی توجہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ تھا جی کہ اس کی سینکڑوں ورائٹیز ہیں. اوکے ٹھیک ہے. مطلب جیسے اٹلی میں, اسپین میں, بالکل صحیح, کیونکہ ہمیں کالے رنگ کی اور سبز رنگ کی تو سمجھ ہے, باقی تو ان علاقوں میں کافی اس کی. تو پہلے تو یہ تھا کہ مختلف ورائٹیز 136 ورائٹیز یہاں پہ منگوائی گئیں. اوکے صحیح ہے. اور ان پہ تجربات کیے گئے کہ ہمارے لیے اور پھر ہمارے پورٹفار کے لیے یہ ریسرچرز نے یہ ہمیں بتایا کہ 16 اقسام ایسی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو یہاں پہ اچھی پیداوار دے سکتی ہیں. بالکل صحیح. پھر 16 میں سے بھی 2015 میں ایک انہوں نے ریسرچ اسٹڈی کی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ 5 اقسام. اچھا ٹھیک ہے. فردر انہوں نے ریفائن کر کے بتا دیا کہ یہ 5 ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بہرحال یہ 16 اقسام جو ہیں یہ ہمارے پورے پاکستان میں ہر علاقے میں اپنی مناسبت کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ اچھی پیداوار دے رہی ہیں. اور اس پہ تو آگے تھا کہ اس کو کیسے بڑھایا جائے. بالکل صحیح ہے. اور سوری اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی سوال ہوگا کہ ایک پودے کو مطلب لگانے سے کتنے عرصے کے بعد ہمیں اس کا پھل ملتا ہے؟ دیکھیے اس کی جو پھل تو اس کا اب جو انہوں نے ورائٹیز اب جو انٹروڈیوس کی ہیں یہ تو 4 سال بعد بھی پھل آ رہا ہے جی. لیکن اس کی مقدار کم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ کمرشل کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ 7ویں سال 7 سال کے بعد یہ اتنی اس کی پروڈکشن ہو جاتی ہے کہ جو اس کو آپ کمرشل. اور خیال کے حوالے سے کتنا خیال کرنا پڑتا ہے اس کے پودے کا؟ خیال جی وہ تو پودا تو ہر پودا اس کو خیال ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک تو زیتون کا یہ ہے کہ جی کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے زیتون کا, اس حوالے سے اگر ہم وہ دیکھیں تو ایک تو اسے پانی بہت کم چاہیے. اچھا ٹھیک ہے صحیح, کیونکہ واٹر اسکیسٹی ہے ہمارے علاقے میں تو بہت اچھی بات ہے. باقی جو فروٹ پلانٹس ہیں یا باقی جو ہیں اب جیسے سٹرس ہے یا آم ہے یا کوئی اور اس قسم کے آپ کے جو بھی ہیں فروٹس, تو اس کے لیے تو آپ کو پانی ڈالنا ہے. اچھا اس کے لیے پانی چاہیے, لیکن اگر آپ جیسے اب اس علاقے میں چونکہ پانی کی کمی ہے بالکل صحیح ہے, تو زیادہ جو زیتون کی کاشت ہے وہ ڈرپ پہ ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا صحیح. تو ایک ڈرپ کے ذریعے اس کو تو 2 سے 2.5 سال 3 سال آپ کو ڈرپ کے ذریعے اس کو آپ پانی دیتے رہیں. ٹھیک ہو گیا صحیح. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اتنی بارشیں ہو جاتی ہیں کہ تھوڑی بہت مطلب اس کو وہ ڈرپ کا تو پھر پانی تو پھر بھی دینا پڑتا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جی بہت زیادہ پانی مانگ رہا. تو اگر یہ اچھی فصل ہو جائے تو 1 ایکڑ میں کتنی اس کی پیداوار کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں کہ جی کسان کو کمائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی یہ اگر ایک پودا جو ہے یہ آپ کو اگر 10 کلو ایوریج دے دے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو 10 کلو یہ ابھی بھی میں خود تقریباً 16,000 پودے جو ہے وہ لگوائے ہیں. جی ہاں. تو اس دفعہ جو گاہک تھے اس کے ٹھیک ہے کیونکہ کافی لوگ اب اس کو اچھا اس کی سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ مارکیٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو کیا پاکستان میں اور کیا باہر سے بھی لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا؟ جی اب باہر سے بھی لوگ اب کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن خاص طور پہ جی اچار کے حوالے سے. اچھا تو اب یہ اس کی مڈل ایسٹ میں بڑی مانگ ہے. اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو تیل ہی سنتے تھے, اچار بھی آ گیا. اچار جو ہے جی نہ اس کو اسپین میں بنتا ہے ہاں بالکل صحیح, نہ ہی ٹرکی یا دیکھیں نا پاکستان کا جو اچار ہے اٹلی میں وہ بنایا بنتا ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے. اچھا تو یا تو بھارت میں تھا یا پاکستان میں. تو اب یہ ہے کہ باقی چیزوں میں تو باقی بھی خیر اچار ہمارا کافی یہاں سے جا رہا تھا سندھ سے. ہاں جی شکارپور کا جس کا اچار بہت مشہور ہے اور اس طرح مشہور ہے اور بھی. لیکن زیتون کا اچار
یہ جدت بیسیکلی ہم نے ایڈ کر دی نا اس کے اندر کہ ہم نے اجناس میں ایک چیز اور اس کی اس کا کمپٹیشن بھی کوئی نہیں دنیا میں. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ہماری جو باقی کوالٹی آف اولیو ہے وہ تیل نکالنے کے حوالے سے بھی کیا ہم کمپیٹ کر پا رہے ہیں؟ تیل تو ابھی دیکھیں نا جی, ابھی یہ مرحلہ وار یہ چیز وہ آئے گی. ابھی تو اگر ہم اپنی بھی ضرورت بہت کم ابھی وہ پوری ہو رہی ہے, لیکن جوں اس کی پلانٹیشن بڑھے گی اور جوں وہ جو پودے لگائے گئے ہیں وہ اپنی پیداوار جو ہے وہ بہتر طریقے سے, کیونکہ اس کا پوٹینشیل تو کچھ یہاں پہ پودے ایسے بھی ہے جہاں پہ 70 کلو تک بھی پروڈکشن ہو سکتی ہے. ویری نائس. اوکے, تو اگر آپ کو 10 یا 20 کلو ایک پودا وہ دے تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی یہ پودے جو بڑھتے جائیں گے اور پھر ساتھ نئے وہ لگتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے 4-5 سال میں انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جی نہ صرف سیلف سفیشینٹ ہو جائیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں. ویری نائس. اور ہمارا جو آئل ہے ماشاءاللہ یہ اس کو اٹالین نے بھی باقی لوگوں نے بھی بڑا اچھی یہ جو ہمارا ایکسٹرا ورجن آئل ہے یہ کسی بھی ملک کے آئل سے بہتر ہے. ویری نائس. تو ہم کیسے راغب کر رہے ہیں کسان کو پھر کہ جی آپ آئیں, یہ دیکھیں کیش کراپ ہے جو آپ فائدے بتا رہے ہیں, کس طرح ہم اس کو کنونس کر رہے ہیں؟ اس کا یہ تھا جی کہ ایک تو جو گورنمنٹ نے اچھی بات کی کہ جی یہ پودے امپورٹ کر کے, اچھا ٹھیک ہے, پہلے تو شروع میں امپورٹ کرنے پڑے, ابھی بھی بلکہ امپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو بھی زمیندار 5 ایکڑ سے زیادہ لگانا چاہتا تھا تو اس کو سہولیات دی گئیں کہ جی ہم آپ کو مفت پودے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, بہت زبردست. سبسیڈائز میں مفت پودا مل رہا ہے. بالکل ہاں جی, اس کا فری ہوا, مطلب یہی ایک طریقہ تھا نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو پرنسپل گورنمنٹس ہیں ان کی واٹر سورس ڈیولپمنٹ کی اپنی اسکیمیں تھیں. بالکل صحیح. جیسے یہاں اس علاقے میں آباد کے حوالے سے یا سائل اینڈ واٹر کنزرویشن کے حوالے سے منی ڈیمز پانڈ بنے پورے ہمارے پورٹ فار میں. اس کے علاوہ آن فارم واٹر مینجمنٹ کا جو شعبہ ہے محکمہ زراعت کا, اس کے حوالے سے ڈرپ کے سلسلے میں سبسڈی اور سپرنکلنگ کے حوالے سے اچھا ٹھیک ہے, مطلب کافی زیادہ واٹر اریگیشن کے مینجمنٹ اندر کے حوالے سے یہ ابھی بھی 60-40 یعنی 40% زمیندار کو دینا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور 60% جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان چپ ان کر. تو یہ اس قسم کی جو گورنمنٹ کے ایک اپنے جو پروجیکٹس ہے یا پروگرام سے واٹر سورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے, اور دوسرا یہ جو زیتون کے پودے فراہم کرنے تھے, تو یہ جیسے پنجاب کے لیے انہوں نے بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو اب وہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو اس کے حوالے سے جتنی بھی ریسرچ ہے یا پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ ہے یا اس کے حوالے سے جو مارکیٹنگ کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, تو یہ اب پنجاب میں یہ جو ہمارا بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ سینٹر آف ایکسلنس ڈکلیئر ہوا ہے, اور وہ اس سلسلے میں زمینداروں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں, ان کو پودے بھی مہیا کرنے میں ان کو مدد دے رہے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اب سیڈ سرٹیفکیشن جو ہمارا محکمہ ہے جو منسٹری ہے, منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے تحت, تو اس ادارے کو اب انہوں نے یہ کام سونپا ہے کہ وہ سرٹیفائی کر کے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو نرسریز ڈیولپمنٹ ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں, ہاں میں یہ پوچھنے لگی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو گائیڈنس ہے وہ سارے مطلب گورنمنٹ سینٹر آف ایکسلنس دے گا, اور جو ہے پرائیویٹ نرسری سے آپ لے سکتے ہیں. پرائیویٹ نرسری, اچھا ان کو یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ اگر وہ سرٹیفائی کر دے گا ٹھیک ہے تو گورنمنٹ بجائے امپورٹ کرنے کے بالکل صحیح ہے وہ ان نرسری سے لے کے اور پھر فارمرز کو وہ پرووائڈ کرے. بالکل صحیح. تو اب یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک جھگڑا چل رہا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے, یہ ایک ماڈل کے طور پہ یہ بڑے فارمرز کا اس میں آنا وہ اپنی جگہ, لیکن جب تک یہ پودے عام کاشتکار تک کوئی 20 لگانا چاہے, کوئی 10 لگانا چاہے, کوئی 40 لگانا چاہے, جس کے پاس اتنا سورس تو پانی کا ہے نا جی, بالکل صحیح. ہاں 20 40 50 کو تو دے لے گا نا. تو یہ کوئی ہمیں ایک ایسا طریقہ بالکل صحیح ایوالو کرنا چاہیے, اور اس میں مطلب نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری. اچھا ٹھیک ہے, ہاں ظاہر ہے کہ تنظیمات ہیں اور کو ہے جی کہ ہمارے لوگ منظم ہیں, لوگوں کی تنظیمیں ہیں, جو بھی ہم ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے فالو اپ ہو سکتا ہے, نہ صرف سٹارٹ ہوگا, فالو اپ بھی ہوگا, اس کا فالو اپ بھی کریں گے اور وہ کریں گے کہ ان کو آپ
مطلب ریڈیوس ریٹ پہ, سبسیڈائز ریٹ پہ, بالکل صحیح, ایک پودے مطلب ایک اس کی مطلب مناسب سی قیمت لگائیں, اریگیشن سسٹم, کیونکہ اب تو اگر آپ نرسری سے خریدنے جائیں تو یہ 150-160 روپے کا پودا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ عام کاشتکار تو پھر وہ بالکل صحیح. اور کیا وہ 100% گروتھ جرمینیٹ کر جاتا ہے یا جرمینیشن کا نہیں بالکل, مطلب اگر آپ نے اس کا خیال رکھا ہے جی, جو شروع میں اس کے وہ ہے, اور بڑا اس کا کوئی اتنا بھی نہیں کہ جی باقی باغات کی طرح اس کو کوئی وہ دیکھنا پڑے. اچھا ٹھیک. تو نیچرلی وہ جو ایک پودے کو نشو و نما کے لیے, اس جو دیکھ بھال چاہیے ہوتی ہے, کے لیے آپ کو جو بنیادی اس کی ضروریات ہیں, تو پانی دینا ہے, یا پھر اس کا ایک پروننگ کا مرحلہ آتا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ہاں کہ جی اس کو جب پھل آ جاتا ہے, اس کا پھل کا کون سا موسم ہے, کس موسم میں پھل آتا ہے؟ یہ جی اب یہ جو ہے اس کا پھل اب تیار ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو سپٹمبر اور اکتوبر میں. اور اس کا جو ہے ہم کس موسم میں اس کو لگا سکتے ہیں, اس کا بیج یا سیپلنگ جو بھی لگتا ہے کس موسم میں؟ سیپلنگ تو جی آپ اس کو یہی ایک تو مونسون کی پلانٹیشن کہ آپ اگست کے بعد, یہ سپٹمبر میں خاص طور پہ سپٹمبر اکتوبر میں کافی اس کی ہے, پھر جا کے مارچ اور اپریل میں بالکل ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. تو مجھے فیبری مارچ اپریل میں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگلے 5 سے 7 سال میں انشاءاللہ ہم سیلف سفیشینسی سے نکل کر ایکسپورٹ میں بھی چلے جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپلائی چین کے حوالے سے کوئی کام سٹارٹ ہوا ہے, کوئی ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو ہے اس کے اوپر کام, یا کوئی اور ادارے اس کے اوپر اس میں لیکلی ہمارا یہ ہوا کہ ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اس پہ کافی مطلب ایک پورے ایک پروجیکٹ کے طور پہ, بلکہ پروگرام کے طور پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو بھی وسائل وہ مہیا کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیے. دوسرا یہ تھا کہ اٹالین گورنمنٹ اور یو ایس ایڈ کے تحت یہ اس میں پروگرام چلے جس میں ہر حوالے سے, یعنی نہ صرف پودوں کی سپلائی کے حوالے سے بلکہ جو ویلیو چین تھی مطلب اس کو بنانے کے لیے, اس کے حوالے سے مختلف ٹریننگز تھیں. ابھی بھی مطلب باری میں یہ بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں وہ مرحلہ وار وہ مطلب اس کے لیے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں ان کو کیسے بنانا ہے, کیسے وہ کرنا ہے. تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک جو فارمرز تھے انہوں نے ایک اپنی ایک تنظیم بنائی ہے. ہاں جی. تو اب جیسے 12 سپٹمبر کو زیتون میلہ لگ رہا ہے. اچھا کہاں لگ رہا ہے؟ کلر کار میں. بالکل ٹھیک ہے. کلر کار کے ساتھ. تو بلکہ آئیے گا ضرور جی وہاں پہ ہونا ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی پروڈکٹس وہ انہوں نے وہاں پہ ڈسپلے پہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اور اس کی مارکیٹ ماشاءاللہ ایسا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن ان پروجیکٹس کے تحت یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ کے تحت اور اٹالین گورنمنٹ کے تحت اور گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بھی, تو یہ ایک مرحلہ اب یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں اس کو, یہ ایک اچھا انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پروجیکٹ کے طور پہ نہیں لیا. بالکل صحیح. یہ اتنے عرصے کے لیے ایک پروجیکٹ ہے, اب یہ ایک پروگرام کے طور پہ چل رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں وہ کنٹینیوٹی ہے انشاءاللہ, اور ہمیں پوری امید ہے. اچھا ہے کہ مارکیٹنگ کے جو ایسپیکٹس ہیں وہ تب ہے کہ جب پیداوار اچھی خاصی ہو جائے تو تب وہ مارکیٹنگ کی طرف. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب پچھلے 2 سال سے اتنی پروڈکٹ آ رہی ہے کہ جس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں, وہ مارکیٹ کے اندر جا رہی ہے. اور اس میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری آتی جائے گی. اور اس میں اب جو بڑی بڑی یہاں پہ کمپنیز ہیں جو کہ پہلے فوڈ پروڈکٹس میں کام کر رہی ہیں, جیسے نیشنل فوڈ والے ہیں یا کوئی اور اس طریقے سے یہ کچھی والے ہیں اور اس طرح, تو یہ لوگ بھی اب اس طرف راغب ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ لوکل پروڈکٹ کو خریدا جائے اور اس کو پروسیس کر کے پروڈکٹس بنا لیں. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسان کو جو اس میں ایک تو انگیج ہے کاشت کرنے میں, اس کو آپ کیا مشورے دینا چاہیں گے؟ اور حکومتی سطح پہ ایک تو آپ نے کہا کہ چھوٹے کاشتکار کو بھی تھوڑا آپ فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن مزید ایسے مشورے جس سے اس کو ہم لارج اسکیل کر سکیں. کوئی بھی اگر کسی چیز کی بھی آپ نے پیداوار بڑھانی ہے, جب تک آپ چھوٹے فارمر تک نہیں لے کے جائیں گے, چھوٹے کسانوں کو ساتھ نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو اس ٹائم تک سپلائی نہیں, ماڈل کے طور پہ تو ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. اور کسانوں کے لیے کیا مشورے ہوں گے آپ کی طرف سے؟ اب کسانوں کے لیے جی میں تو اکثر اپنی تنظیموں میں, چونکہ ہمارا تنظیمی حوالے سے کام ہے, تو ہر تنظیم میں جا کے ہمارا یہی ان کو میسج ہوتا ہے کہ جی
ہم آپ کو لنک کرواتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ہم یہ ان کو بھی ہم تکلیف دیتے رہتے ہیں, یہ برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں, بالکل صحیح, کہ ان کو ساتھ لے جا کے کہ وہ اس پروگرام کے متعلق بتائیں اور وزٹ کریں سائٹ ایریاز کا بھی, اور وہاں پہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ اس کا وہ کیا ہے. تو وہ ایک لنک ہم نے اپنے طور پہ تو ایک بنایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جی ہر صوبے کے اندر چونکہ انہوں نے ہر ریسرچ سینٹر کو اس کا ایک کوآرڈینیشن کے لیے اس کو سینٹر آف ایکسیلنس بنا دیں, جیسے ترناب ہے تو یہ کے پی کے لیے اس کے لیے, اور حضری ہے کوئٹہ میں تو وہ بلوچستان کے لیے, تو گلگت میں اس طریقے سے گلگت بلتستان میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ جی ہاں ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک کوآرڈینیشن کے لیے وہ ادارے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور حکومت بھی اپنے پروگرام میں بھی اب یہ جو بلین ٹری تھا اس کے حوالے سے بھی حکومت کی کافی کوشش ہے کہ جی زیتون کے لیے بھی مختص کیا جائے, اور زیتون کو باقاعدہ اپنے یہ جو ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں ایگریکلچر میں زیتون کو بھی اب سیپریٹ ایک سبجیکٹ کے طور پہ ایڈ کر لیا انہوں نے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کو ایک علیحدہ ایک ہارٹیکلچر کے حوالے سے جیسے آم پہ یا سٹرس پہ یا اس پہ کافی مطلب یہ ہمارے ایکسپورٹ کے آئٹمز ہیں, یہ ہو رہا ہے. اسی حوالے سے زیتون پہ بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے. زبردست. بہت شکریہ ملک صاحب. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے سنا ملک فتح خان صاحب کو, جنہوں نے انتہائی تفصیلاً ہمیں زیتون کی کاشت کے حوالے سے اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے حکومت پاکستان اس کو سنجیدگی سے لے کر جا رہی ہے, اور اس نے سینٹر آف ایکسیلنس بنائے ہیں ہر صوبے کے اندر, تاکہ جو علاقے جہاں پر زیتون پیدا ہو سکتا ہے وہاں کے کسان جو ہیں نہ صرف رابطہ کر سکیں بلکہ ان اداروں کی جو تکنیکی مہارت ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح سے ہی ملک صاحب نے ہمیں یہ بتایا, جو ارباب اختیار ہمارا دیکھ رہے ہیں پروگرام, اگر وہ 12 ستمبر کو زیتون میلہ کے اندر شریک ہونا چاہیں جو کلر کہار پر ہو رہا ہے, تو ایبسولوٹلی یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر زیتون کی پروڈکٹس کے حوالے سے معلومات مل سکیں گی, اور نہ صرف جو انٹرسٹڈ یہ معلومات ملے گی بلکہ انٹرسٹڈ کاشتکار ہیں ان سے بھی ملاقات ہو سکے گی, اور تاکہ جو لارج اسکیل ایک پلان ہے جس کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب نے ایک چیز جو ایڈ کی وہ یہ تھی کہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام جو ہے وہ مقامی سطح پر تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہے. اگر حکومت مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرے تو ایبسولوٹلی جو اس کا لارج اسکیل پروگرام ہے وہ مینی فولڈ ہو سکتا ہے. تو ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ, ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور پلیز ہمیں کامنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کس عنوان کو سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.